अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दरहकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज जब इस प्रोग्राम में हम बैठे हैं लाइव पे, तो हम गुज़िश्ता हफ्ते पे एक ताराना निगाह डालते हैं। तो ताराना निगाह में हमें एक थोड़ी खुशी होती है। वो खुशी ये होती है कि जितनी भी सियासी हुकूमतें आई, हमने सियासी हुकूमतों को देखने के बाद ये जो निगरां हुकूमत आई है, इस निगरां हुकूमत में हमने देखा कि पाकिस्तान की माशी सूरत को बेहतर करने के लिए जो उन्होंने इनिशिएटिव लिए हैं, वो इनिशिएटिव यकीनी तौर पे एक छोटे ताजिर से लेकर एक बड़े ताजिर, सबके जहनों में ये बात थी कि जब तक ये इनिशिएटिव नहीं लिया जाएगा, पाकिस्तान की जो मईशत को बेहतर नहीं किया जाता है। यानी मैं कहना चाह रहा हूँ स्मगलिंग की बात है, ब्लैक मार्केटिंग की बात है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की बात है। अगर इन तमाम चीज़ों पे आप काबू नहीं पाएंगे तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की मईशत बेहतर नहीं हो सकती। लेकिन ये बहुत खुशी की बात है, और इसमें जनाब आर्मी चीफ हमारे जनाब आसिम मुनीर साहब की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने, हमने देखा कि इन्होंने निगरां हुकूमत को जो है एक मॉरली सपोर्ट दिया, और उन्होंने कहा कि जितने भी स्मगलिंग से इसमें, चाहे सरकारी अफसरान हो, फौजी अफसरान हो, या जो भी इन्वॉल्व होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और हमने देखा उसके असरात जो है हमें मार्केट में नजर आए कि डॉलर नीचे आ गया, और आज 278 रुपये पे इंटरबैंक में डॉलर आ गया। 48,000 रुपये पे, 48,000 पॉइंट्स पे जो स्टॉक मार्केट चली गई। सोने के रेट में भी उन्होंने काबू किया, और सोने के रेट जो तो 2,35,000 2,40,000 तक जा रहे थे, वो आज 2,05,000 पे है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये आर्जी इक़दाम है या मुस्तकिल रहेगा, इसलिए कि आइंदा आने वाली हुकूमत इलेक्शन के बाद जो सियासी हुकूमत आएगी, क्या उनके अपने मफादात हैं कि वो ये तमाम चीज़ों को, जिस पे कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड्स पे हो गया या दीगर जो चीज़ पे, इस पर कितना वो इस पर काबू पा सकते हैं। इस हवाले से हम यकीनी तौर पर जो हमारे अपने ताजिर और सनतकार हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं कि कैसे ये तमाम चीज़ें जो है मुस्तकिल तौर पे जो है वो रहेंगी, या इलेक्शन के बाद इसमें कुछ नरमी आ सकती है। बहरहाल हम इस गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अपने मेहमानों साहब का तारुफ कराता चलूँ, उसके बाद फिर हम अपने प्रोग्राम की जब चलेंगे। तो मेरे पहले मेहमान हैं जनाब जौहर इकबाल साहब। जौहर इकबाल साहब जो हैं ये सदर है डिफिक एरिया यानी कि डिफेंस एंड क्लिफ्टन रियल एस्टेट एसोसिएशन के। थैंक यू जौहर इकबाल साहब। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब सुलेमान चौला साहब। सुलेमान चौला साहब काफ़ी से ज़्यादा फेम नोन बंदे हैं, मीडिया में भी आते हैं, और आज ये ताजिर बिरादरी की सबसे बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, उसके चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी कि एफपीसीसीआई की जो एक्टिंग प्रेसिडेंट भी हैं अभी, और ये नेशनली तो है, ये सीनियर नायब सदर है एफपीसीसीआई के, वो हमारे दरमियान भी मौजूद है और उनसे भी मालूम करेंगे। सुलेमान चौला साहब, बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लाए। का इसलिए कि मुझे याद है कि आप लोग बड़ी जल्दी सोने वाले आदमी हैं, तो मैंने कहा कि आज मैंने आपको जगा के रखा है। मेरे तीसरे मेहमान है जनाब इमरान मुगल साहब। इमरान मुगल साहब जो है वो एक्चुअली ऑल कराची पोल्ट्री रिटेलर्स एसोसिएशन के सदर हैं, लेकिन इनका एसएमईज के हवाले से इनकी काफ़ी से ज़्यादा गिरफ्त है, और आज हम एसएमईज यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम्स को हम आज इमरान मुगल साहब की ज़ुबानी सुनने की कोशिश करेंगे। थैंक यू इमरान मुगल साहब फॉर कमिंग। मेरा ख्याल है कि हम बिना तकव्वुफ किसी किस्म के भी टाइम ज़ाया कि बिना मैं जौहर इकबाल के साथ चलता हूँ। जौहर इकबाल साहब, सबसे पहले तो आप बता दीजिए कि जो आर्मी चीफ ने सोने का डॉलर पे और ब्लैक मार्केट्स के हवाले से जो इक़दाम किए, ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि इससे काफ़ी रहे, लेकिन एक सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो है इससे हमारा तामीराती सनत यानी रियल इस्टेट पे जो है 7E का जो एक टैक्स लगा, या ये जो एक बंदिश है तामीराती सनत पे, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी कि क्या आप लोगों के साथ ज्यादती हो रही है या कोई आलमी एजेंडा है ये? देखें, इसमें आलमी एजेंडा तो कोई भी नहीं है, और ना ही आलमी एजेंडा इसलिए कहने कि FATF की वजह से आप लोगों को पाबंदियां नहीं। वो देखें, FATF में हम रजिस्टर्ड हो गए पाकिस्तान की खातिर, ग्रे लिस्ट से निकालने की खातिर हम निकल भी आए। ठीक है। अच्छा, ये 7E का जो आपने जिक्र किया, और ख़ास तौर पे अभी जो आपने बताया, अपने इंट्रो में बताया है कि जी हमारे आर्मी चीफ साहब ने और निगरां जो गवर्नमेंट है उनके दोनों के इकदाम से मिल के डॉलर भी नीचे आया है, गोल्ड भी नीचे आया है। आज जो है एक खुश आइन बात ये हुई है कि आयरन स्टील जो है वो भी 30,000 रुपये कम हो गया है। बिल्कुल। तो ये सारे जो समरात हैं आपका इस गवर्नमेंट के, निगरां गवर्नमेंट के 3 महीने के, ये आना स्टार्ट हुए हैं। लेकिन बदकिस्मती ये हुई है कि जो रियल इस्टेट इंडस्ट्री है, जैसे कि आपको पता है कि रियल इस्टेट सिर्फ एक प्लॉट का नाम नहीं है, बल्कि एक पूरी इंडस्ट्री है। इसके साथ 70-72 इंडस्ट्रियाँ जुड़ी हुई हैं। इसके अंदर एक कानून लागू कर दिया गया, जिस तरह से आपने कहा 7E, जिसको इन्होंने तस्वुराती एक टैक्स नाफिज कर दिया। 7E का मतलब क्या है? 7E मतलब क्या है ये? देखिए, ये एक क्लॉज है टैक्स की, अदरवाइज इसका नाम है डीम रेंटल इनकम।
تو اب میں جس ایسوسیشن کو بلانگ کرتا ہوں، میں پریزیڈنٹ ہوں جہاں کا ڈیفنس اینڈ کلفٹن کا. ڈیفنس کے اندر کسی بھی پلاٹ کے اوپر کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی بغیر جو ہے وہ اس کو تمام جو بھی چیز تمام دیکھیں، جو بھی چیز جو ہے وہ 2.5 کروڑ روپے سے اوپر ہوتی ہے ایک آفس اور ایک گھر کے علاوہ، اس پہ جو ہے یہ ڈیم رینٹل لگتا ہے. ایکچوئل کیا ہوا ہے؟ ایکچوئل یہ ہوا ہے کہ آپ کی نالج میں ہے کہ ہم پہ پہلے ایک ویل ٹیکس لگا ہوا تھا سلمان صاحب، جو کہ شرعی عدالت سے بھی اڑ گیا اور سپریم کورٹ سے بھی اڑا. تو یہ ویل ٹیکس تو لگا نہیں سکے، اس کی دوسری جو ہے انہوں نے صورت ڈیم رینٹل انکم لگا دیا. اچھا، اس میں بھی بڑا عجیب سا سناریو ہو گیا کہ جو ابھی آپ نے جس طرح سے بتایا ہے کہ ہمارے آرمی چیف صاحب کی اس سے اور ہمارے باقی لوگوں کے اس سے اور یہ اسمگلنگ رکنے کی وجہ سے جو ہے ڈالر بھی کم ہوا، گولڈ بھی کم ہوا، اور آج ہمارے روپے کی قدر میں ہو رہا ہے اور باقی بھی چیزیں ہو رہی ہیں. تو اگر یہ 7 نہیں ہوتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ سے جو ہے یہ ریلی سٹارٹ ہوتی، کراچی سے یہ سٹارٹ ہوتی، اور یہ پراپرٹی کے اندر بھی دوبارہ سے جو ہے یہ پہیاں گھومنا شروع ہو گیا، بوم آ جاتا. دیکھیں ایکچوئل کیا ہے، ایکچوئل یہ ہے کہ اس وقت کراچی سے لے کے خیبر تک تمام ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ایک لاک ڈاؤن کی صورت اختیار کر گئی ہے جس میں کنسٹرکشن ہو ہی نہیں رہی. اور آپ کی اپنی نالج میں یہ بات ہے کہ ریئل اسٹیٹ ایک وہ جو ہے انڈسٹری ہے جس میں زراعت کے بعد سب سے زیادہ جاب پرووائڈ جو ہے. آپ اس کی مثال دیکھ لیں، دبئی بھی سب سے زیادہ ریئل اسٹیٹ پہ ہی اس نے ترقی کی. بالکل. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف کہ ریئل اسٹیٹ پہ 7 نہیں لگا. تو اس حوالے سے آپ کی کیا اعلیٰ ایوانوں میں یا آرمی چیف صاحب سے کوئی ملاقات ہوئی اس حوالے سے کہ اسپیسیفک؟ دیکھیے 7 تو ایکچولی جو ہے پچھلے سال سے چلا آ رہا ہے. تو آرمی صاحب چیف صاحب سے تو ہماری ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ہم اپنے ڈی ایچ اے کے ایڈمنسٹریٹر اور اپنے کور کمانڈر اور باقی ذرائع سے جو ہے ان تک میسیجز پہنچاتے ہیں. لیکن جہاں تک ہماری رسائی تھی، ہم قائمہ کمیٹیوں میں گئے، میں ایز اے پریزیڈنٹ گیا، اسحاق ڈار صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی، قائمہ کمیٹی میں کیسر شیخ صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی، ایف بی آر میں گیا، ایف بی آر میں جو ہے ان کے چیئرمینس کو سمجھانے کی کوشش کی. اچھا، اس میں جو زیادہ پرابلم کی بات ہو گئی وہ یہ ہو گئی کہ لاہور ہائی کورٹ نے اسے سسپینڈ کر دیا، جس کی وجہ سے اس وقت جو ہے صادق آباد سے لے کے اسلام آباد تک، آدھے اسلام آباد تک جو ہے 7 جو ہے سسپینڈ ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے. نہ انہوں نے اس وقت جو ہے وہ اپنے ٹیکس ریٹرن میں 7 کا ذکر کرنا ہے، نہ ان پہ 7 لاگو ہو رہا ہے کسی بھی. اور سندھ کے اندر جو ہے وہ 7 اس وقت لگا ہوا ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ سندھ جو ہے، کراچی جو ہے وہ سندھ کا 90% اور پورے پاکستان کا 60-65% جو ہے وہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے. اس سلسلے میں ہم نے بہت کوششیں کی لیکن وہاں سے کوئی جو ہے سنوائی نہیں ہوئی. ایون یہ کہ ہم نے ایف بی آر تک کو یہ اپروچ کیا کہ ایف بی آر فیڈرل کا ادارہ ہے اور پاکستان کے 4 صوبے ہیں، اس میں ایک صوبے کو سسپینڈ کیا ہوا ہے اور دوسرا صوبہ جو ہے یہ وہ کر رہا ہے، لیکن وہاں تک نہیں ہوئی. تو اس کے بعد پھر ہم دوبارہ جو ہے ہم ایف پی سی سی آئی میں آ گئے جناب سلمان چاولہ صاحب کے پاس، ہم کے سی سی آئی چلے گئے، ہم آباد چلے گئے، اور ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ یہ بھی ہمارے ساتھ آن بورڈ ہو گئے ہیں اور ہم سب مل کے جو ہے یہ کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارا مقصد جو ہے ٹیکس کو کم کرنا نہیں ہے، بالکل صحیح. ہمارا مقصد ہے ریونیو جنریٹ کرنا. ریونیو اس صورت میں جنریٹ ہوگا جب ٹرانزیکشن ہوگی، اور ٹرانزیکشن ہی ختم ہو جائے گی تو ریونیو کیسے جنریٹ ہوگا؟ وہ بھی ٹیکسز جو لگے وہ انصاف کی بنیاد پہ لگے، کسی بھی سیکٹر کو نقصان ہو. بالکل. سلمان چاولہ صاحب کی طرف آتے ہیں کہ یہ قائم مقام صدر بھی ہیں ایف پی سی سی آئی کے، اور میرا خیال ہے کہ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نائب صدارت کے ساتھ ساتھ ہم صدر صاحب سے بھی مخاطب ہیں. یہ جو بات کی جوہر اقبال صاحب نے، تو آپ کہاں تک اس سے متفق ہیں کہ یہ زیادتی ہے حکومت کی طرف سے یا اس میں کوئی مصلحت ہے؟ دیکھیں اس میں جو انہوں نے سب سے پہلے آپ کا شکریہ، اس کے بعد میں آپ سے گزارش یہ کروں کہ میں اس کو پچھلے سال سے جب یہ اناؤنس ہوا تھا ہم اس کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. یہ جو اس پر ویل ٹیکس نہیں لگا سکتے تھے تو انہوں نے یہ ڈیم انکم لگایا، جو کہ ہر طریقے سے غلط ہے. جس وقت انکم ٹیکس یا کوئی بھی ٹیکس ہے آپ جب لگتے ہیں جب آپ کے اوپر وہ انکم ہوتی ہے، یہ خیالاتی انکم جو ہے اس پہ آپ نہیں لگا سکتے، جس بیسس پہ لاہور ہائی کورٹ نے بھی اس کو سسپینڈ کرا ہوا ہے. مگر انفارچونیٹلی یہ ہے کہ اس وقت ہم پہلے سندھ ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا تھا کہ یہ اپلیکیبل ہوگا، اور لاہور ہائی کورٹ نے اس کے بعد کرا. تو جو سندھ کی پراپرٹیز ہیں ان پہ اپلیکیبل ہے اور جو پنجاب میں ہیں اس میں نہیں ہے. مطلب پنجاب، بلوچستان، کے پی، ان تینوں صوبوں میں اپلیکیبل ہے؟ نہیں، پشاور، کے
KPK میں نہیں ہے اور پنجاب میں نہیں ہے اور بلوچستان میں ہے. بلوچستان نے بھی کہہ دیا تھا ان کو اور سندھ ہائی کورٹ نے بھی کہہ دیا تھا. اب ہم فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کے پلیٹ فارم سے ریویو میں گئے ہیں, سپریم کورٹ میں ہم نے کلیریفیکیشن کے لیے گئے ہیں کہ بھئی کون سی چیز اپلیکیبل ہے, ایک لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ یا سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ. تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ انڈسٹری کے حق میں آئے گا, کیونکہ یہ خیالاتی انکم جو ہے بس امید تو ہے کہ آج کل میں اگر وہ اپلیکیشن ریویو ہو جائے تو اس کا فیصلہ آ جائے گا. جس طرح کہ آرمی چیف ایپیکس کمیٹی بنی اور آرمی چیف جس طرح اس میں شامل ہے, جیسے زراعت کو وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بڑی بوم کرنے کے لیے ایک بہت ہی اچھا ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا اپنا ذاتی رائے ہے, بلکہ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جناب کی تعمیراتی صنعت اگر بوم کرتی ہے تو اس کے ساتھ 70-72 الائڈ انڈسٹریز ہوتی ہیں, اور وہ الائڈ انڈسٹری کی وجہ سے آپ کا ایک سرکل چلتا ہے. تو یہ باتیں تو میرا خیال ہے کہ ایپیکس کمیٹی کو سمجھانے کی کوشش کی نا. جی ایپیکس کمیٹی کو بھی اچھا بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. بالکل ہم نے سمجھایا ہے ان کو بھی سمجھ میں آ گئی ہے, بیکاز جو ان کی بھی فوکس ہے SICFC کا, اس میں پراپرٹی بھی ہے اور زراعت بھی ہے اور ان کا آپ کا یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی ہے. تو اس میں انشاءاللہ ان کو جو اس وقت FBR کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ غلط انہوں نے اقدام اٹھا لیا ہے, تو انشاءاللہ وہ صحیح ہو جائے گا. اچھا, اس کی وجہ سے کتنی اربوں روپے کا سرمایہ آپ کا باہر چلا گیا؟ ایک تو سرمایہ باہر گیا, اس کے بعد جو یہاں پہ تعمیراتی انڈسٹری بالکل ٹھپ ہو گئی, اس میں جتنا روزگار جتنا ٹرانزیکشن وہ ختم ہو گئی. جو آپ کا DHA کا ہی آپ دیکھ لیں, تو DHA میں جو 100 ٹرانسفر ہوتے تھے وہ 3 اور 4 اور 5 پہ آ گئے ڈیلی. تو اس وقت جب موومنٹ نہیں ہوگی, ٹرانزیکشن نہیں ہوگی, تو گورنمنٹ کو بھی ریونیو کم ملے گا. اس سے تعلق تو نہیں ہے کہ اشارفیہ پہ کہتے ہیں کہ ٹیکس زیادہ لگاؤ, ٹھیک ہے, اشارفے پہ ٹیکس لگاؤ, جس کی پراپرٹی زیادہ ہے تو یقینی طور پہ انہوں نے تو اپنے پیسے کیش تو نہیں رکھا ہوگا گھر پہ, انہوں نے پراپرٹی کی صورت میں ہی رکھا ہوگا. تو کیا یہ ورلڈ بینک IMF کی بین کی ہدایت ہے کہ جناب اشارفے پہ اب ٹیکس زیادہ لگائیں؟ تو کیا یہ اس ہدایت کے پس منظر نہیں, یہ کوئی ان کی غلط پرسیپشن تھی اور غلط اسکیم تھی جو کہ نہیں چل پائی. اور اس وقت وہ اسکیم یہ تھی کہ آپ ویل ٹیکس کے طریقے سے لیں گے, مگر ویل ٹیکس پہ کیونکہ لے نہیں سکتے یہ, تو انہوں نے یہ ایک نئی اسکیم نکالی جو کہ ابھی تک ان کو ریکوری کچھ بھی نہیں ہوئی. اور اس وقت جو پراپرٹی کی جو تعمیراتی انڈسٹری ہے وہ بیٹھ گئی. چلے تعمیراتی اپنی جگہ, ایکچوئل فیڈریشن آف پاکستان جو چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری جو ہے اس کا کردار بہت بڑا ہے ملک کے اندر. جی بالکل. عمومی طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب یہ کہ کیا ہے, نگراں حکومت صحیح کام کر رہی ہے, جو ان کے اقدامات ہیں وہ بہتر ہیں؟ دیکھیں ابھی تک جو انہوں نے قدم اٹھائے ہیں وہ تو بہت اچھے ہیں. جو ڈالر کی پرائس نیچے لے کے آئے ہیں, افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں جو انہوں نے پابندیاں لگائی ہیں, جو کہ وقت کی ضرورت تھی وہ کری ہے. اور ان کی جو انہوں نے نئی چیف صاحب نے مل کے جو باڈی بنائی ہے جس میں انویسٹمنٹ مزید آئے گی, اور فوڈ سیکیورٹی پہ جو بات کر رہے ہیں, یہ بہت اچھے اقدامات ہیں جو پہلے ہو جانے چاہیے تھے. اور اس وقت جو نگراں حکومت نے کرے اور اس کے بعد اس کے ابھی اثرات آنے شروع ہو گئے انشاءاللہ. فیڈریشن مطمئن ہے؟ جی بالکل. اس وقت تو جو پوزیشن چل رہی ہے اسے بہت, اس لیے افغان ٹرانزٹ کے حوالے سے آپ لوگوں کو بڑے تحفظات تھے. جی افغان ٹرانزٹ کو روکنے سے کافی مسائل حل ہو گئے ہیں اور آگے ہوں گے. اور اب ہماری گورنمنٹ کو ریکویسٹ یہ ہے کہ جو لوکل چیزوں کی پرائسز ہیں وہ کس طرح کم آنی چاہیے, اس پہ اب کام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں مطلب آپ سے ایک کوشچن کر لوں پھر میں چلوں گا عمران صاحب کے پاس, لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ حکومت جو ہے جو بھی اقدام کر رہی ہے, لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ جو افغان ٹرانزٹ سے فائدے تو تاجر ہی اٹھا رہا تھا نا, تاجر ہی اٹھا رہا تھا. تو سوال یہ ہے کہ ایک بات یہ ہو رہی ہے کہ الیکشن کے بعد نگراں حکومت چلی جائے گی, جب کوئی سیاسی حکومت آئے گی تو آپ لوگ ہی دباؤ ڈالیں گے پھر حکومت پہ کہ جناب اس کو تھوڑا سا نرم کریں. نہیں جی, جو تاجر ہم جس کو وہ کرتے ہیں اس میں ایسا کوئی تاجر ہم اس کو پروموٹ ہی نہیں کرتے جو اس چیز سے فائدہ اٹھائے. ہم تو اس تاجر کو سپورٹ کریں گے جو کہ لا ابائڈنگ ہو, اور جو لا ابائڈ نہیں کرے گا اس سے ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ہم تو یہی چاہیں گے کہ یہ جو بھی ملک کے لیے خلاف کام کرے گا وہ ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے ناظرین, بات یہ ہے کہ یہ جو فیڈریشن کے جو قائم مقام صدر جناب سلیمان چودھری صاحب کی گفتگو جو ہے وہ یقینی طور پہ بہت حوصلہ افزا بھی ہے ان کے لیے جن کا سمجھتے ہیں کہ سیاسی حکومت آنے کے بعد جو ہے وہ یہ تمام فیصلے جو ہے وہ واپس ہو سکتے ہیں, لیکن ان کی اپنی جو ترجیحات وہ یہی ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہم ساتھ نہیں دیں گے. یہاں پر میں ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گا, وقفے کے آنے کے بعد عمران مغل صاحب سے ہم جو فوڈ انڈسٹری اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے. ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام در حقیقت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں. وقفے میں جانے سے قبل میرے دونوں مہمان جناب جوہر اقبال صاحب نے اور سلیمان چودھری صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا. تو میں عمران مغل صاحب کی بات چلتے ہیں جو کہ صدر آل کراچی پولٹری ریٹیل ایسوسیشن کے اور SMEs کو یہ پریزنٹس کر رہے ہیں.
عمران مغل صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق فوڈ، ابھی جیسے سلمان چلون صاحب نے بھی کہا کہ جو حکومت کی ترجیحات میں جو ہیں وہ زراعت ہے، فوڈ ہے، ریئل اسٹیٹ ہے، یہ آپ مجھے بتائیے کہ کیا نگراں حکومت کے آنے کے بعد اس انڈسٹری کی جانب کوئی ایسا اقدام ہوا جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی انڈسٹری آگے جا کے گرو کرے گی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بلال صاحب، میں اتنا ہی کہوں گا کہ نگراں حکومت کے آنے کے بعد جو ہے نا کافی چیزوں میں بہتری آنی شروع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، جیسے ڈالر کا ریٹ نیچے آ گیا، اور اس طریقے سے مزید جو ہے نا چیزوں کے ریٹ مسلسل ڈے بائی ڈے جو ہے نا وہ آپ نیچے لوگوں آ کو ڈالر سے گیا۔ کیا تعلق؟ ٹھیک ہے، ہمارا ڈالر سے کوئی بیسکلی تعلق نہیں ہے، عوام کو کوئی تعلق نہیں ڈالر سے، لیکن ابھی جیسے ہمارا ایک ڈالر سے تعلق ہے ہاں، سویا بین جو باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، جو باہر سے آتی ہے، بس ٹھیک ہے نا، آپ باہر سے جو چیزیں امپورٹ کرتے ہیں وہ ڈالر کے تھرو، ظاہری بات ہے اس کی یہی پولٹری والوں کا، یہی ڈیری فارم والوں کا ہے کہ ان کی بھی وہ کھلی ولی منگواتے ہیں باہر سے، لیکن وہ چونکہ کافی عرصے سے جو ہے نا سویا بین کے اوپر کافی ڈپریشن تھا آپ کے سامنے، وہ پھر بعد میں حل ہو گیا کافی بہتر طریقے سے۔ اب مقصد کہنے کا یہ کہ جو نگراں حکومت کام کر رہی ہے، لیکن اگر اس کو صحیح طریقے سے ٹیکل کیا جائے نا تو جو عام لوگوں کے جو دسترس کی چیزیں ہوتی ہے، روزمرہ کے استعمال کی چیزیں، ان چیزوں کے اوپر بھی جو ہے نا فوکس کیا جائے کہ ان چیزوں کے ریٹس بھی جو ہے نا کنٹینیوسلی جو ہے نا نیچے لانے کی کوشش کی جائے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مطلب کیا کیا چیزیں، جیسے کہ ایک کمیونٹی ہے، ایک جو آپ کیا کہتے ہیں دال چاول ہے، یہ ہے، یہی آئٹم، مطلب روزمرہ کی جو غریبوں کی جو چیزیں استعمال کی ہے، یوز کی، ابھی آپ نے موٹی موٹی چیزیں تو گنوا دی، ڈالر سستا ہو گیا جی، چینی سستی ہو گئی، ٹھیک ہے نا جی، چاول سستا ہو گیا۔ ڈالر کا تعلق چینی سے، غریب آدمی نہ گندم سے، نہ سبزی سے، نہ فروٹ سے۔ دیکھیں، غریب آدمی جو روزمرہ روز ڈیلی کھاتا ہے اور ڈیلی کماتا ہے، ڈیلی کھاتا ہے، اس کا تعلق جو ہے نا نہ ڈالر سے ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، نہ اور باقی چیزوں سے ہیں۔ اب آپ نے پیٹرول کا ریٹ نیچے تو کر دیا، پیٹرول تو نیچے آ گیا، لیکن مقصد کہنے کا یہ کہ جو پیٹرول سے ہی ریلیٹڈ ساری چیزیں آپ کی جو ہے نا وہ کنوینس کے تھرو آ رہی ہیں، بالکل بالکل، تو ان چیزوں کو بھی جو ہے نا جب آپ پیٹرول 10 روپے بڑھاتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہر چیز کے ریٹ لوگ بڑھانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن کم ہوا تو کم تو نہیں کرتے۔ اب ایک آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، ایک شاپر ہوتا ہے نا، شاپر جو پلاسٹک بیگ ہوتا ہے، وہ اس ٹائم 500 پر kg پلاسٹک بیگز جو ہے نا وہ مارکیٹ میں فروخت ہو رہا ہے جی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ایران سے اسمگلنگ بھی ہو رہے ہیں، وہ اب بند ہو گئے اسمگلنگ ایران سے، بلکہ میں خیال فیڈریشن نے اس پہ کچھ بیان بھی دیا تھا، نہیں وہ بھی بند ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ بھائی پاکستان میں بھی جو ہے نا ان سب چیزوں کی پلاسٹک بیگز کی کافی اس کے اوپر پابندی بھی لگی، بہت اس کے اوپر پریشر بھی، اسٹے آرڈر ہے اس پہ ابھی، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ پھر بھی اس کے بغیر چارہ نہیں، کوئی گزارا نہیں ہے نا، پلاسٹک بیگز کے بغیر ابھی بھی آ رہی ہے ساری چیزیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا جب مہنگی ہو رہی ہے، پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے یا سارے معاملات کے مہنگے ہونے کی وجہ سے، تو ان چیزوں کو جب پیٹرول سستا ہو رہا ہے، بجلی اور یہ ساری چیزیں سستی ہو رہی ہے، آپ کا ڈالر سستا ہو رہا ہے، تو یہ چیزوں کو بھی جو ہے نا ریٹس کو کم کرنا ضروری ہے۔ اس کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس ہے گورنمنٹ کے پاس، ان کے سب کے سارے اتنے سارے ادارے ہیں، اتنے سارے ادارے کام نہیں کرتے، مجسٹریٹ، اسسٹنٹ مجسٹریٹ جو ہے وہ چھاپے مار رہا ہے، اور آپ کے بیورو سپلائی ہے، سندھ فوڈ اتھارٹی ہے، سارے تو ہیں، ان کو کرنا چاہیے نا، ان کو کرنا چاہیے، چیک اینڈ بیلنس کرنا چاہیے ان کو۔ اب دیکھیں، ایک ابھی میرے سامنے کی بات ہے، دودھ کا جو ہے نا وہ ریٹ ڈیسائیڈ ہو گیا، فکس ہو گیا، اور میٹ کا بھی ہو گیا، بیف کا بھی ہو گیا، اب آپ دیکھیں نا، اب آپ دیکھیں کہ فکس ہونے کے بعد پھر وائلیشن کیوں ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے، آپ اس جڑ کو پکڑنے کی کوشش کریں نا، دیکھیں اس کے اندر ہر اسٹیک، میں آج آپ کو بتا دینا اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، کمشنر آفس میں جب ریٹ طے ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر تمام کے تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جی جی، اس میں ریٹیلرز بھی بیٹھا ہوتا ہے، ہول سیلرز بھی بیٹھا ہوتا ہے، اور آپ کے فارمر بھی بیٹھا ہوتا ہے۔ وہاں پر ڈنڈے کی خوف سے کمشنر کہتا ہے کہ اس کو آپ نے اتنے میں بیچنا ہے، پہلے تو وہ ہیل حجت کرتے ہیں، پھر مان جاتے ہیں۔ نہیں سر، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، میں ابھی کمشنر صاحب کے ساتھ میں بھی میٹنگ میں بیٹھا ہوں، لاسٹ ٹائم سلیم راجپوت صاحب سے ہماری میٹنگ ہوئی تھی، انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنائی ہے۔ ابھی ہمارا اس میں جو ہے نا پولٹری کا ریٹ کے حوالے سے ڈیسائیڈ نہیں ہوا، لیکن میں دودھ کی بات کر رہا ہوں، ڈیری کی دودھ کی بات سن لیں۔ ڈیری کی اس لیے نہیں بک رہا ہے کہ 188 روپیز پر لیٹر ڈیری فارمر نے ہول سیلر کو دینا ہے، وہ نہیں دے رہا، وہ کہتے ہیں کہ 200 روپے ہم کیسے بیچیں، نہیں بیچیں، وہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ 1540 روپے مٹن کا گوشت رکھا ہے، آپ بتائیے کہ 1540 روپے میں کہاں مل رہا ہے؟ دیکھیے بلال صاحب، میں یہی تو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے ایک چیز مینشن کر دیا، 1540 روپے آپ نے مٹن کا ریٹیل دے دیا، تو سر آپ نے ہول سیلر کو بھی پابند کرنا ہے کہ اس ریٹ کے اوپر آپ نے ریٹیلر کو پرووائڈ کرنا ہے، پھر جو فارمر پیچھے آپ نے ان کو بھی پابند کرنا ہے کہ بھائی آپ نے یہ ساری چیزیں پرووائڈ کرنی ہے۔ اب صاف جو آسان الفاظ میں جو پکڑ میں ہے اداروں کے، وہ صرف اور صرف ریٹیلر ہے، جی، ریٹیلر جو ہے وہ آسان رسائی ہے
پکڑنے کی. اب آپ نے ریٹیلر اس لیے کہ ریٹیلر آسان ایسا یہ ہے کہ حکومت 5 روپے بڑھاتی ہے, ریٹیلر 50 روپے بڑھا دیتا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں ایسا ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں بلال بھائی, بات یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا. دیکھیں اسسٹنٹ کمشنر, ڈپٹی کمشنر, مجسٹریٹ, مختار کار, ان سب کو اختیار ہے جرمانے کرنے کے. بالکل کر بھی رہے. اگر کوئی ریٹ وائلیشن کر رہا ہے آپ ان کو جرمانے کرو پراپر, پھر ان کو چھوٹ نہیں ہونی چاہیے. ان کی دکان کو آپ اگر وہ ریٹ وائلیشن کر رہے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں پیچھے سے مہنگا آ رہا ہے. پیچھے سے مہنگا کیوں آ رہا ہے؟ دیکھیں اگر آپ اس کو ڈیلی پرپز پہ آپ اس کو ریٹ اناؤنس کریں گے, جیسے ہمارا آپ کا پولٹری کا ڈیلی ہونا چاہیے, نہیں ہے. دیکھیں پورے پاکستان میں پولٹری ڈیلی کے ڈیلی جو ہے نا وہ اس کے ریٹس نکلتے ہیں, اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں اپنی ڈیمانڈ اور سپلائی کے حساب سے. اب ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمارے پاس فکس کیا گیا اس کو. اچھا آپ کے اخراجات کیا ہیں؟ اس میں بجلی کے بل ہیں, بجلی کے بل ہیں, ٹیکسز ہوں گے. دیکھیں بجلی کے بل ہے, دکان کا کرایہ ہے, ملازم کے جو اخراجات ہے, اس کے علاوہ یہ کچھ ہڈن بھی ہوتا ہے نا. جب اچھا ہڈن کیا سب سے بڑا پرابلم ریٹیلر کو کس چیز کا پرابلم ہے؟ جو چکن جو ہے نا دکاندار صبح خرید کے اپنی دکان میں رکھتا ہے, فرض کر لو آپ نے 200 kg وزن زندہ آپ نے وزن کر کے اپنے شاپ میں آپ نے اس کو رکھ دیا, اور صبح سے لے کے آپ نے رات 10 بجے تک اس کو سیل کرنا ہے. ہر مرغی جو ہے نا 12 گھنٹے کے اندر وزن لوز کرتی ہے. کتنی؟ 0.0125%, یعنی کہ ہماری خرید سے 5 سے 6 روپے پر kg ہر مرغی اپنا وزن شارٹ کر رہی ہے 10 سے 12 گھنٹے. ریٹ کے معاملے ہمیں شارٹیج نہیں. فیڈریشن والوں سے آپ کیوں نہیں لیتے مدد؟ فیڈریشن سے مدد کیوں نہیں لیتے؟ کون سے فیڈریشن سے؟ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری, FPCCI. نہیں اصل میں دیکھیں ابھی تک ہم نے جو ہے نا ان کی طرف توجہ نہیں کیا ہے ریٹس کے حوالے سے. سلمان بھائی آپ لوگ کچھ مدد کر سکتے ہیں ان کی؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. ہم تو بیٹھے ہوئے اسی لیے ہیں, مگر ان کو تھوڑا سا آرگنائز ہونا پڑے گا. ان کے یہاں صرف بہت ساری ایسوسیشنز ہیں, وہ اپنے اپنے طریقے سے چل رہی ہیں, اور ریٹیلر خاص طور پہ وہ آپ کو پتہ ہے وہی جو آپ نے فرمایا کہ جی 5 روپے بڑھتے ہیں اور 50 روپے بڑھا دیتا ہے, اور وہ کسی کے دسترس میں آنے کو تیار نہیں ہے. تو اگر یہ کوئی ہمارے ساتھ بیٹھ کے, ہم گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ان کا کوئی میکینزم بنوا سکتے ہیں, مگر وہ میکینزم اگر وہ بنانے پہ تیار ہوں. مگر پولٹری میں ایک اچھا میکینزم بنا ہوا ہے, سندھ میں نہیں بنا ہوا, ادروائز پورے پنجاب میں خاص طور پہ لاہور وغیرہ میں بہت اچھا میکینزم بنا ہوا ہے. اس کو بھی اگر گورنمنٹ بیٹھ کے سمجھے اور چلائے ان کے ساتھ, تو وہ بھی بہت اچھا میکینزم آلریڈی موجود ہے. پنجاب میں تو بہت اچھا میکینزم موجود ہے وہ, مگر انفارچونیٹلی یہاں پہ ریپلیکیٹ نہیں ہوتا. اگر گورنمنٹ بھی اس کے ساتھ ان کو توجہ دے. اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں, دودھ میں بھی پنجاب میں یہ پرابلم نہیں ہے ریٹ وغیرہ کا, یہ صرف سندھ میں ہی ہے. اگر گورنمنٹ اس کو دوبارہ بیٹھ کے دیکھے, سندھ میں نہیں صرف کراچی میں. اچھا میرے علم میں صرف کراچی میں ہے, تو وہ ماڈل جو لاہور کا ہے پولٹری میں خاص طور پہ, اس کو اگر دیکھیں تو یہاں پہ مسائل بہت حد تک حل ہو جائیں گے. تو مطلب یہ کہ عمران صاحب آپ ان سے رابطہ تو کریں؟ نہیں, میں انشاءاللہ ان سے رابطہ کروں گا. اس لیے کہ دیکھیں میری بات سنا, جہاں جن ایوانوں تک آپ کی پہنچ نہیں ہے نا, ان ایوانوں تک ان کی پہنچ ہے. ٹھیک ہے. اچھا ابھی جو ہے نا ایک کافی پیش رفت ہوئی ہے ماشاءاللہ سے جو ہے نا, اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری جو ہے نا ڈیلی بنیاد کے اوپر ریٹ لسٹ آنا شروع ہو جائے. کیونکہ کمشنر صاحب سے جب ہماری ملاقات ہوئی تھی تو ان کو ہم نے بڑا اچھے طریقے سے ان کو بریف کیا تھا کہ دیکھیں یہ لائف اسٹاک ہے, ڈیمانڈ اور سپلائی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ فکس پہ نہیں بیچ سکتے ہم. اب 570 روپے جو ریٹ انہوں نے فکس کیا ہوا ہے, پرسوں تک جو ہے نا آپ یقین کریں کہ 520 530 روپے ریٹ مارکیٹ میں چل رہا تھا. آج بھی 550 روپے ریٹ مارکیٹ میں چل رہا ہے. تو ہم سرکاری ریٹ پہ تو بیچ ہی نہیں سکتے نا, پاسبلٹی نہیں ہے. حالانکہ اگر ہم سرکاری ریٹ پہ بیچنا چاہے 570 روپے میں, پیچھے سے ہمیں سستی مل رہی ہے اور ہم 570 میں بیچنا شروع کریں تو یہ تو ہمارا فائدہ ہے, لیکن نہیں کر سکتے. کمپٹیشن ہے نا, کمپٹیشن میں تو کمپٹیشن کے علاوہ کہ جو ہم نے صبح مال ڈالنا ہے اس کو رات تک ہمیں اس کو ہر حال میں بیچنا ہے, ورنہ وزن لوز کرتی ہے. آپ اس نگراں حکومت کی پالیسی سے متفق ہیں کہ؟ بالکل میں ان سے نگراں حکومت کی پالیسی سے, اس لیے کہ یہ تو بڑے اونچے لیول کے ہو گئے یہ دونوں, آپ لوگ تھوڑے سے نیچے لیول پہ یعنی کہ عوام میں رہتے ہیں مستقل, تو آپ لوگوں کو زیادہ پتہ ہوگا. ہمارا تو دیکھیں تعلق جو ہے نا وہ بیسکلی جو ہے نا, اگر آپ کیلکولیشن کی طرف آ جائے تو میرے خیال میں جو ہے نا جو ہماری یہ جو لائف برڈ کی جو چیز ہے جو ہے نا, یہ معیشت کے حوالے سے جو ہے نا ہم نے بڑا سپورٹ کیا, اور بہت امپورٹنٹ ہے. ڈیلی بنیاد پر جو ہے نا اچھی خاصی تعداد میں کراچی شہر کے اندر جو ہے نا وہ لائف برڈ آتی ہے. آپ ان کی صنعت کا بھی جو جوہر صاحب یہی صورتحال ہے کہ جس سے کہ مختلف الائیڈ انڈسٹری ان کے بھی کاروبار سے جڑی ہوئی ہیں. لازمی سی بات ہے کہ جب ایک چیز پیچھے سے ڈسٹرب ہوتا ہے تو آگے جو وہ چیزیں ریٹ جو ہے وہ فلکچویٹ کرتا ہے.
اب رہی بات کہ ریئل اسٹیٹ، اب ریئل اسٹیٹ میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہ ایک عام سی رپورٹ ہے، ورلڈ بینک کی بھی رپورٹ تھی، پھر پاکستان کی مختلف ایجنسیز کی رپورٹ تھی کہ بلیک منی بہت زیادہ انویسٹ ہو رہی تھی، جس پہ کہ FATF نے آپ لوگوں کے خلاف کچھ جو چیزیں تھیں ان کو اپلیکیبل کرنے کو کہا تھا. اس بات کو آپ مطلب کہ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کی پورے ملک کے اندر ریئل اسٹیٹ پہ بلیک کا پیسہ استعمال ہوتا ہے یا صرف پاکستان میں ہو رہا تھا؟ ہم نے تو سنا دبئی میں بھی ہوتا ہے. نہیں دیکھیں، ایکچولی جو ہے جو ابھی ڈسکس ہو رہی ہے ان کے کام میں اور ہمارے کام میں اس وقت جو ہے نمایاں جو فرق آ گیا ہے وہ یہ آ گیا ہے کہ ان کا کام جو ہے جب کبھی تیزی میں کبھی مندی میں چل رہا ہے. مطلب مرغی ڈیلی بک رہی ہے، کبھی 570 کبھی 600 کبھی 400، مطلب ڈیلی 800 تک بیچا انہوں نے، کیش آ رہا ہے اور جا بھی رہا ہے. مطلب یہ کنٹینیوٹی میں جو ہے ان کا کام ہو رہا ہے. ہمارا جو پرابلم آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ دیکھیں پاکستان میں آج بھی آپ اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ان کے پاس تمام کیلکولیشن ہے کیونکہ یہ اس وقت ایکٹنگ پریزیڈنٹ کنٹینیو چل رہا ہے. بالکل 1,20,000 گھر کی جو ہے شارٹیج ہے. جب یہ شارٹیج ہے اس کے بعد ریئل اسٹیٹ پہ قدغن کس لیے ہے؟ ریئل اسٹیٹ پہ جو ہے اس پورے 2 سال میں دیکھیں نیا پاکستان میں ریئل اسٹیٹ چل رہی تھی، کووڈ میں ریئل اسٹیٹ پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی بنی. اچھا پھر دوسرا کیا تھا؟ دوسرا یہ تھا کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، ہمارا جو ریمیڈنس آ رہا تھا وہ ٹوٹلی جو ہے وہ پاکستان میں آتا تھا اور اس کا 60-65% جو ہے ریئل اسٹیٹ میں لگتا تھا. اور وہ تمام لوگ جو ہے وہ اس لیے یہاں پر اپنا پیسہ بیچتے تھے کہ ہم دیار غیر میں ہمارا گھر پاکستان میں ہونا چاہیے، ہمارا جو بچت ہے وہ پاکستان کے اس میں رہنا چاہیے. اچھا یہ پورا کا پورا سیکٹر کو جو ہے نا وہ آپ نے یکدم پالیسی بنا کے جو ہے وہ ختم کر دیا. اچھا پھر اب آپ نے کہا کہ بلیک اور جو ہے دیکھیں سمپل سادہ بات یہ ہے کہ 3 سے 4 ہی چیزیں ہیں گورنمنٹ کے پاس جو جا کر IMF کو جو ہے کیلکولیشن کے حساب سے بتا دیتی ہے. دیکھیں ریئل اسٹیٹ ہے، ریئل اسٹیٹ کے اندر نہ بلیک پیسہ ہے نہ وائٹ پیسہ ہے. گورنمنٹ نے 3 جو ہے وہ قوانین بنائے ہوئے تھے، پہلے DC ریٹ ہوتا تھا، پھر FBR ریٹ ہو گیا، پھر جو ہے وہ یہ ہو گیا. تو ہم نے یہ ریٹس نہیں بنائے بلکہ ہم نے تو 2016 میں دیکھیں ہماری ایک جو ایسوسیشن ہے اس کا یہ منفرد مقام حاصل ہے کہ ہم پچھلے 30 سال سے تمام ایوانوں میں جا کے یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے بیٹھیں بجٹ سے پہلے جو ہے ساری چیزیں طے کریں اور پھر آگے بڑھیں. 2016 میں یہی جو ہے فائنانس منسٹر صاحب تھے اسحاق ڈار صاحب، اور یہی پرابلم کریٹ ہوا تھا. اور اس وقت جو ہے DC ریٹ آپ جانتے ہیں کہ 9 لاکھ روپے تھا ایک کینال کا 500 گز کا آپ کا فیز 8 کے اندر. اور اس وقت ہم نے ان کو جا کے کہا تھا کہ بھائی اس کا جو اوپر کا کیپ ہے وہ کھول دیجئے، میرا پلاٹ جتنے کا ہے میں اتنے پیسے دے دیتا ہوں اور یہ ٹرانسفر کر دیجئے. انہوں نے اس وقت بھی ہماری بات نہیں مانی اور 90 لاکھ روپے جو ہے وہ وائٹ کرنے کا ہمیں 236W کے تحت جو ہے وہ ایک اسکیم دی جس کے اندر 3% ہم نے دے کے 90 لاکھ سے اب 500 گز کا جو ہے وہ 1 کروڑ اس وقت ہو گیا. آج 500 گز کا جو FBR ریٹ ہے فیز 8 کے اندر 3 کروڑ 65 لاکھ روپے ہے. ہم 3 کروڑ 65 لاکھ روپے گورنمنٹ کی کے اس کے اوپر چل رہے ہیں. اب اس میں بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ بلیک اور وائٹ ہے تو یہ اس میں کوئی بلیک اور وائٹ نہیں ہے بلکہ ہم اپنی مارکیٹ کے 80-85% کے اوپر چل رہے ہیں، بلکہ کہیں کہیں تو ہم جو ہے جو FBR ریٹ ہے اس سے نیچے آ گئے ہیں گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے. مطلب یہ سلمان چاولہ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے ہر چیز کا، کیونکہ یہ میں بھی جس علاقے میں رہتا ہوں یہ بھی اس علاقے میں رہتے ہیں کہ کچھ جگہیں ایسی ہو گئی ہیں کہ گورنمنٹ کا جو آفیشیل ریٹ ہے وہ 3 کروڑ 65 لاکھ روپے اور 500 گز کا جو پلاٹ ہے وہ مل رہا ہے آپ کو 3 کروڑ روپے کا. تو یہ صرف ڈیفنس اور کرپٹن میں یا پوری کراچی کے دیگر حصوں میں بھی؟ دیکھیں کراچی، اب میں نے یہی کہا نا کہ کراچی کے دیکھیں گورنمنٹ کا کام کیا ہے، مطلب میرا ان کا کام نہیں ہے، گورنمنٹ کا کام ہے پالیسیز بنانا. گورنمنٹ نے اس سے پہلے 21 شہر تھے، یہ اب جا کر جو ہے ہماری کوششوں سے FPCCI کی کوششوں سے ایسوسیشن کی کوششوں سے اب 51 شہر ہوئے ہیں. تو آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ جی پورے پاکستان میں صرف 21 شہر جو ہے وہ FBR ریٹ کے اوپر یا DC ریٹ کے اوپر جو ہے وہ ٹیکسز دیں گے؟ انہوں نے تو اس شہر کو رکھیں گے جو کماؤ پوت ہے.
جہاں جہاں سے ان کو ریونیو مل سکتا ہے. اب شکارپور سے تو نہیں ملے گا نا ان کو, یہ گھوٹکی سے نہیں ملے گا. سر ریونیو تو ہر جگہ سے جنریٹ ہو رہا ہے نا, کہیں لائف اسٹاک ہے, کہیں جو ہے. دیکھیں جی شکارپور اور گھوٹکی سے ان کو زراعت پہ ملے گی, ان کو اس پہ نہیں ملے گا. بہرحال میں یہاں پہ چھوٹا سا بریک لوں گا, بریک کے بعد ہم دوبارہ آئیں گے تو ہم سلمان چاولہ صاحب سے کچھ مزید گفتگو کریں گے, ساتھ رہیے. ویلکم ناظرین, پروگرام در حقیقت میں دوبارہ حاضر ہیں. وقفے میں جانے سے قبل جوہر اقبال صاحب نے جو ہے وہ APR ریٹ اور DC ریٹ اور حکومت کے ریٹ جو تھے اس کے حوالے سے پراپرٹی کی بتائی. میری طرف سلمان چاولہ صاحب کی طرف جانے کی کوشش مجھے تھا. سلمان بھائی, فیڈریشن کیا کر رہا ہے, ان سارے مسائل کا حل کیا ہے؟ دیکھیں, ان سارے مسائل کا حل ہے کنسلٹیشن اور جو پالیسیز بنے ان پہ امپلیمنٹیشن. اگر آپ اپنے طور پہ گورنمنٹ کرتی رہے گی اور جو تاجر ہیں اپنے طور پہ کرتے رہیں گے تو کبھی بھی چیز صحیح نہیں ہوگی. اس وقت جو نگراں حکومت میں جو ایک اچھی بات وہ ایک یہ بھی ہے کہ وہ کنسلٹیشن بھی کر رہے ہیں. ہم سب سے کنسلٹیشن کر رہے ہیں, جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اصل میں ان سے کنسلٹیشن کر رہے ہیں. اگر آپ وہ کنسلٹیشن کر کے آپ پالیسیز بنائیں تو پھر یہ کبھی بھی مسئلہ نہیں آئے گا. آپ تاجروں میں بھی تو بڑا اختلاف ہے, آپ تاجروں میں اتنا زیادہ اختلاف ہے کہ چلے جی آپ پورے پاکستان کی تاجر کو دیکھ لیں, چاہے فیڈریشن کی سطح پہ دیکھ لیں, چیمبرز کی سطح پہ دیکھ لیں, کہ اتنا زیادہ اختلاف ہے کہ وہ اختلاف جو ہے وہ مطلب یہ کہ حکومت کی کاسلیسی میں یا حکومت کی مخالفت پہ اتنی زیادہ لے لیتے ہیں کہ بہت زیادہ گروپنگ نظر آتی ہے, جس کی وجہ سے بات میں مطلب یہ ایک وزن نہیں رہتا. جی وہ بے شک ہوگا, میں اس میں نہیں جانا چاہتا, میں تو اپنے ٹاپک پہ رہنا چاہتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ, ہم بارہا گورنمنٹ سے یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے گورنمنٹ آپ کو اس وقت جو نگراں حکومت ہے اس کو بھی بہت اچھا موقع ہے کہ وہ میثاق معیشت بنا کے دے, 15 سال کا ہمیں پلان بنا کے دے. کیا ان کے پاس اختیارات ہے؟ ان کے پاس اختیارات تو ہر چیز کے ہیں, جو کچھ نہیں بھی ہے. آنے والی حکومت کہے گی جناب یہ تو میرا کام تھا, تو آنے والی حکومت بنا لے, چلیں ابھی بن جائے گی, مگر آج سے کام تو شروع کریں. جب آپ دیکھیں ہر جگہ دنیا میں آپ جو بھی ممالک دیکھ لیں جو ترقی کر رہے ہیں, اور وہاں پہ ایک لانگ ٹرم پالیسی ہے بزنس مین کے لیے, چاہے اس میں کوئی بھی ہو, ریٹیلر ہو, ہول سیلر ہو, انڈسٹری والا ہو, کنسٹرکشن والا ہو, کوئی بھی ہو, اس کو پتا ہو کہ جی میں نے کیا کرنا ہے. آج میں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو میں نے اگلے 5 سال کے لیے انویسٹمنٹ کرنی ہے, 15 سال کے لیے انویسٹمنٹ کرنی ہے, تو پالیسیز کیا ہوں گی. مجھے ایک بات بتا دیجیے, میں آپ کی بات کو بہت معذرت کے ساتھ جو ہے بیچ میں مداخلت کر رہا ہوں. یہ چونکہ ٹائم کم ہو جاتا ہے اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ سارے عام باتیں ہو جائیں. یہ سولر انرجی والوں کا ایک بہت بڑا جو ایک وہ دعویٰ ہے کہ وہ ان کے کنٹینرز جو ہے وہ پورٹ سے کلیئر نہیں ہو رہے, اور حکومت یہ کہتی ہے جناب علی کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. تو یہ کیا پرابلم ہے؟ نہیں, یہ پرانی بات ہے, اب تو آج کل ابھی کی بات ہے, ان کے کنٹینر آج بھی پھنسے ہوئے ہیں. اچھا, میرے علم میں ایسا کوئی نہیں ہے, کیونکہ بیچ میں جب اس وقت کرنسی کا پرابلم آیا تھا تو میں نے خود اس کو فالو کرا تھا اور لوگوں کے کلیئر کرائے تھے, مگر اس وقت میرے لیے یہ نیوز ہے. یہ LC پہ چونکہ نہیں بنایا انہوں نے, 180 ڈیز کے وعدے پہ انہوں نے منگوایا تھا, تو اس کی وجہ سے کچھ پرابلم ہے. اور اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ کمرشل بینک خود ڈیل کریں, کمرشل بینک کہتا ہے کہ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے. جی ایسا یہ پرابلم تو ہے تھوڑا بہت, اور اس وقت جو پھر وہی والی بات آ جائے گی کہ یہاں پہ کوئی ایک پالیسی نہیں ہے, اسٹیٹ بینک نے اپنے سر سے اتار دیا, اور جو کمرشل بینکس ہیں وہ لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں. تو یہ واقع اگر ہے ایسا مسئلہ تو اس کو ہم بھی دیکھ لیں گے. سولر والے کافی پریشان تھے, میرے فون میں بھی آئے تھے, مگر اس وقت جو سولر کی پالیسی ہے وہ تو اچھی ہونی چاہیے, مزید انویسٹمنٹ آنی چاہیے. اچھا, ہمارے ایک بدقسمتی ہے, بیان الگ ہوتا ہے, عمل الگ ہوتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہا ہے, یہ ہمارے جو بیان الگ ہوتا ہے عمل الگ ہوتا ہے, یہ بڑی پرابلم ہے ہماری. جی بالکل, اور اندر چیز کچھ اور ہوتی ہے. اچھا, اب آپ کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے دسمبر میں. جی بالکل, تو آپ کیا چاہیں گے کہ دسمبر کے ٹینیور کے ختم ہونے تک کون سے ایسے مسائل ہیں جس کو حل کر کے جائیں آپ؟ دیکھیں, میں تو جب آیا تھا جب بھی میرا ایک خواب تھا کہ میثاق معیشت بنے, اور آج بھی میرا وہی ہے, اور میں ہر جگہ ہر فورم پہ یہ بات کہتا ہوں کہ آپ آج کم از کم میثاق معیشت بنے, اور اس پہ ہم کام کر بھی رہے ہیں. ہم نے بہت ساری پالیسیاں بنا کے گورنمنٹ کو دی ہیں. ہم آپ کو, میں ایک بات یہاں پہ بھی بتا دوں کہ ہم نے اپنی جو ریسرچ بورڈ بنایا تھا, جو کہ 3 سال پہلے ہمارے ناصر مقبول صاحب نے اسٹیبلش کرا تھا, اور اس کو ہیڈ کر رہے تھے یونس زاگا صاحب. ہم نے بڑی اس میں پریزنٹیشن دی ہیں. انرجی پہ سب سے پہلی پریزنٹیشن ہم نے دی, بٹ کوائن پہ دی, ایگریکلچر پہ دی. ہم نے یہ SIFC میں بھی جا کے اس کو پیش کرا, انہوں نے بہت اس کو سراہا تھا, اور اسی بیسس پہ انہوں نے اپنی پالیسیاں بھی بنائیں. اور ہم نے باقی چیزوں پہ بھی دیے, ایگریکلچر میں فروٹ فارمنگ پہ بھی دیے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک آپ کی لانگ ٹرم پالیسیز بنے, اور فیڈریشن کا جو اصل کام ہے ریسرچ کرنا اور گورنمنٹ کو پالیسیز دینا, اس پہ ہم رہیں, اور وہ ہم کر کے دے رہے ہیں. معذرت کے ساتھ کہ فیڈریشن کی ہمیں
یا چیمبر کی طرف سے ہمیں جو ریسرچ ہونی چاہیے وہ ریسرچ پالیسی نظر نہیں آتی. نہیں، اس وقت جو فیڈریشن کی ریسرچ ہے اس میں آپ کو ایک بات کر دوں، ابھی جو ہمارے کامرس منسٹر صاحب سائن کر کے آئے ہیں جی سی سی کنٹری سے، اس کے جو پوری ریسرچ ہے وہ فیڈریشن نے بنا کے دی. اور آج بھی ہمیں انہوں نے منسٹری آف کامرس نے بھی اپریسیشن کا لیٹر بھیجا، اور ہم نیا ایک اب پاک ملیشیا کی جو وہ ہونی ہے ایگریمنٹ ہونے والا ہے، اس پہ بھی ہم ہی کام کر رہے ہیں. اور اس وقت گورنمنٹ نے ہمیں نامینیٹ کرا ہے کہ ہم وہ ریسرچ کر کے فیڈریشن کی سطح پر میں ریسرچ کی بات کروں تو یہ کینولا آئل ہے، اسی طرح وہ چیزیں جو کہ پاکستان کی امپورٹ کرنے میں بہت زیادہ ڈالر خرچ ہوتا ہے، اسے آپ لوکلائز کرنے پہ توجہ کیوں نہیں دیتے؟ جی ہم نے اس پہ بھی کری، میں آپ کو کل بھجوا بھی دوں گا. لوکلائزیشن اور امپورٹ سبسٹیٹیوشن، اس پہ بھی ہم نے ریسرچ کر کے دی ہے، اور گورنمنٹ میں بہت زیادہ وہ ایکٹیولی اس پہ کام کر رہے ہیں، اور بہت سارے ابھی آپ کو ریزلٹس آگے نظر آئیں گے جو کہ انیشیٹ ایف پی سی سی آئی نے کرا، اور اس کو گورنمنٹ نے صلاح بھی ہے. اس لیے کہ میں چاہتا ہوں جیسے کہ سویابین کا مسئلہ ان کا ہے، آئل والوں کا جو ہے کینورا آئل کا مسئلہ ہے، پام آئل کا مسئلہ ہے، یہ چیزیں تو پاکستان کے اندر بننی چاہیے نا. آپ لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ پی ایچ ڈیز ہیں آپ کے پاس، آپ ریسرچ کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں لوکلائز ہونی چاہیے. 15 پی ایچ ڈیز ہم نے رکھے ہوئے ہیں. جی یہ لوکلائز ہونا چاہیے، لوکلائز ہوگا تو ساری چیزوں کا بالکل. ہم نے امپورٹ سبسٹیٹیوشن پہ گورنمنٹ کو بہت اچھی پروپوزل دیے، اور جو ایس آئی ایف سی کام کر رہا ہے ایگریکلچر پہ، وہ اس میں بھی ان کی ساری انپٹس لے رہا ہے. جی عمران صاحب آپ بڑے خاموش بیٹھے ہوئے، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بس میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، میں تو بس یہی کہوں گا کہ دیکھیں جو پالیسیز بنانے والے ہیں ان پالیسیز کے اوپر بہت سارے لوگوں کا اتفاق بھی ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا اس میں مخالفت بھی کرتے ہیں. لیکن اس وقت جو ہے نا ہم نے ملک کو لے کے آگے چلنا ہے، کیونکہ ملک جو ہے نا وہ کافی معیشت کے حوالے سے تباہی کے دہانے پہ. اچھا، ایک ایس ایم ایز ہونے کے ناطے، ایک چھوٹے تاجر ہونے کے ناطے آپ کی کیا پرابلم ہے سر؟ دیکھیں ہمارے بہت سارے پرابلم ہیں جو حل نہیں ہو پا رہے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے مین پرابلم ہمارا جو ہے نا ڈیمانڈ اور سپلائی جو ہمیں نہیں دیا جا رہا، یہ ہمارا ایک بنیادی حق ہے. ہم ایک چیز اس ڈیمانڈ اور سپلائی میں آپ دیکھیں چینی میں بھی آ جاتی ہے یا دالیں میں آ جاتی ہیں. نہیں دیکھیں وہ کم سے کم ڈیلی بنیاد پہ تو ڈیمانڈ سپلائی. سلمان صاحب یہ دالیں جو پاکستان میں نہیں پیدا ہوتی، اس کی پیدا کرنے کے لیے کوئی ریسرچ کیا آپ لوگوں نے؟ کیا حکومت کو تجاویز دی ہیں؟ جی ہاں، اس کا بھی کرا ہے، مگر اس میں تھوڑا سا میں زیادہ اس میں اویئر نہیں ہوں. میں آپ سے ایسی بات کروں تو مگر ہم نے اس میں ریسرچ کر کے گورنمنٹ کو دیے، مگر میں اس پہ کوئی اتنا زیادہ اویئر نہیں ہوں. جی عمران صاحب، تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، میں نے کہا دیکھیں جو انسان کا ایک ذاتی جو مفادات ہوتا ہے نا، وہ تو ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس وقت ہم اس پوزیشن پہ کھڑے کہ ہم اپنے ذاتی مفادات کو سائڈ پہ رکھ کے ایک کمبائنڈ جو ہے نا، سب کو ایک ہونا پڑے گا. اس ٹائم سب کو ایک ہونا پڑے گا، سب کو ایک سوچ رکھنی پڑے گی کہ پاکستان کو ہم نے آگے کیسے بڑھانا ہے. ٹھیک ہے، اور اس وقت جو نگراں حکومت کام کر رہی ہے، لیکن نارملی سی بات، بہت معذرت کے ساتھ یہ جو ایس ایم ایز کے ایسوسیشنز ہیں نا، یہ ہر گلی محلے کے الگ الگ ایسوسیشن ہیں. ہر شخص نے اپنے آپ کو وہ لیڈر بنایا ہوا ہے، تو کہاں سے وہ ذاتی مفادات کی وجہ سے نا، ہر کسی کا کہیں نہ کہیں کوئی ذاتی مفاد ہے. تو اس وقت ہم نے اپنے ذاتی مفادات کو سائڈ پہ رکھ کے عملاً جو ہے نا ہم نے وہ کام کرنا ہے جو ذاتی مفاد سے ہٹ کے. ٹھیک ہے نا. اب مقصد کہنے کا یہ ہے میرا کہ دیکھیں جو نگران حکومت ابھی کام کر رہی ہے، بالکل یہ بہت اچھا کام کر رہی ہے، اور اسی کام کو کنٹینیوسلی باقاعدہ ایک سسٹم کے تحت اگر اس کو آن دا گراؤنڈ جو ہے نا اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بیسیکلی جو ہے نا میں اس کو کیا ورڈ دینا چاہوں، جو ہے جو مطلب چیزوں کو اسٹاک کر کے بڑھاتے ہیں، ذخیرہ اندوزی بات کرنا، تو بلیک مارکیٹنگ جس کو دیکھیں ڈالر کا ریٹ بڑھنا، بلیک مارکیٹنگ. اب سب سے بڑی بات یہ کہ بھائی آپ نے افغان ٹرانزٹ کا جو اسمگلنگ کا مال وقتی طور پہ تو بند ہو گیا ہے، لیکن اس کو پراپر بند ہونا چاہیے. اگر آپ نے افغانستان سے یا ایران سے کوئی چیز اسمگلنگ کے طور پہ بھی تو آ رہی ہے نا، آپ اس کو لیگلائز کر لو. پیٹرول آپ لے لو ایران سے، نہیں لے سکتے نا. ٹھیک ہے، پیٹرول ایران سے نہیں لے سکتے. انٹرنیشنل ایک سینکشن ہے جو امریکہ نے ایران پہ لگایا ہوا ہے. ایران جو ہے وہ مال جو اپنی جو گیس تیل جو ہے وہ امپورٹ نہیں کر سکتا، اور پاکستان نے اگر لینے کی کوشش کی تو پاکستان پہ بھی پابندیاں لگ جائیں گی. یہ ہے مجبوری. دیکھیں یہ تو ایک مجبوری اپنی جگہ پہ، لیکن وہ اگر اسمگلنگ بھی تو ہو کے آ ہی رہا ہے نا، آپ ٹھیک ہے نا، وہ ساری چیزیں آ ہی رہی ہے، لیکن اس کو اگر آپ چاہے تو اس کو آپ لیگلائز بھی تو کر سکتے ہیں نا. لیکن بہرحال بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، اب پیٹرول نہیں، بہت ساری چیزیں. تو آخری الفاظ میں جا رہا ہوں، میں پروگرام کا ختم. آپ کیا کہنا چاہیں گے آخری الفاظ میں؟ کہہ دیجیے کہ حکومت سے کیا مطالبات کریں گے
اور دیکھیں ہم تو حکومت سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ دیکھیں مطالبہ ہمارا حکومت سے یہی ہے کہ بھائی آپ آن دی گراؤنڈ اگر چیزوں کے ریٹس کم ہو رہے ہیں، پیٹرول، ڈالر، سونا، آپ نے بڑے بڑے جو ہے نا آپ نے چیزیں تو گنوا دی، تو نیچے جو چیزیں ہیں کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ڈالر، سونا، یہ چار چیزیں افغان ٹرانزٹ رک گئی لیکن عوام کو اس کے جو ہے مفادات مطلب نہیں مل رہا ہے. دیکھو ابھی سب سے بڑی بات میں آپ کو کر دوں، جیسے کے الیکٹرک ہے، کے الیکٹرک کا فرنس آئل، اب فرنس آئل کا ریٹ کم ہوا تو کے الیکٹرک کو بھی تو اپنی یونٹس کو کم کر دینا چاہیے. ابھی انہوں نے 3 روپے سم تھنگ ابھی نیکسٹ منتھ کے لیے انہوں نے مزید بڑھا دیا، مزید بڑھا دیا، ٹیکسز الگ لگا دی. اکتوبر اور نومبر کے بل میں جائے گا. یہ جو ایک غریب آدمی 200 یونٹ کا بل استعمال کرتا تھا مہینے میں، اس کا بل آتا تھا 7,000 8,000 روپے، آج اس کا بل جو ہے نا 22,000 24,000. پیغام کیا دینا چاہیں گے آپ، کیا کہنا چاہیں گے؟ آخری وش بتا دیں صرف 2 الفاظوں میں. دیکھیے پیغام تو میرا یہی ہے کہ بھائی جو نیچے کی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے نا کنسیڈر کیا جائے تاکہ لوگوں کو وہ چیزیں مل رہی. جی میں تو ایف پی سی سی آئی کے پلیٹ فارم سے اور میں تو ایک ہی چیز کہوں گا کہ میثاق معیشت. ٹھیک جی جوہر صاحب. دیکھیں میں تو یہی کہوں گا کہ پورے پاکستان میں یکسر قانون ہونا چاہیے. بالکل. ایف بی آر نے جو یہ تفریق پیدا کی ہے، دیکھیں ہم پاکستان کے کسی بھی صوبے کے خلاف نہیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر پنجاب میں آپ نے 7 سسپینڈ کیا ہے تو سندھ میں بھی ہونا چاہیے. اور اس وقت گورنمنٹ کو پالیسیز ایسی بنانے چاہیے کہ اوورسیز پاکستانیز کا اعتماد بحال ہو اور وہ ریمیڈنس آپ کو بھیجیں. دیکھیں ڈالر کو نیچے لے کر آ کے، ڈالر چاہیے بھی تو صحیح، جب تک اوورسیز پاکستانی کے ریمیڈنس نہیں بڑھیں گے پاکستان میں اس وقت تک ہم. ٹھیک ہے سر، تھینک یو. آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو کہ وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں کر سکے، انشاءاللہ اگلے ہفتے کریں گے. بلال اسلم کی اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اس وقت اللہ حافظ.